جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں. In the United States right now, if you look in the news, in Denver, Colorado, a state over there, there was a high school where these two young people, teenagers, they opened fire in their class, and a lot of students died and a lot were injured. And they were very shocked. Everyone in America is very shocked about this. And the President Clinton, he especially went to Hollywood and he asked them to stop making movies that were so violent, cartoons that were so violent. It's all because of the media. And as far as the Simpsons program, I mean, Auntie Hamida is totally right because I've seen it. And the only thing that it promotes is rebellion towards your parents. It teaches you all sorts of ways to talk back. It teaches no respect for your parents. Okay, that cartoon has no respect for your parents at all. And as far as cartoons are concerned, there are certain cartoons, if you look at the Japanese cartoons, okay, they're not really cartoons. They're actually for adult people because they have foul language, bad language. They have lots of indecent stuff in there. And parents might think, acha theek hai, it's just a cartoon. They're figures that, but they're not really for kids. They're for adults. There are adult cartoons out there. And then they have this, we call it the couch potato syndrome because it's, young people usually just lie on the couch, jo sofa pada hua hai wahan, and they just watch TV all day long. Aur wahan jo channels hote hain, you have cable, you have hundreds of channels over there. Aur bas waise hi din guzarte. You just you're in front of the TV and you press the remote control and that your entire day goes by. کارٹونس میں اینیمیشن ہوتا ہے. آپ کو اینیمیشن معلوم ہے؟ جو پکچر آپ ایک سین کو 3 دن میں بناتے ہیں, اینیمیشن کو ایک پورا مہینہ لگتا ہے. اٹس اے ویری ٹیڈیس پروجیکٹ. ایک پکچر کو رکھتے ہیں, جیسے کہ یہ میرا پکچر ہے, یہ ایک پکچر ہے, ہاتھ اٹھ رہا ہے, دوسرا پکچر ہے, یہ تیسرا پکچر ہے, یہ چوتھا پکچر ہے, یہ 5واں پکچر ہے, یہ کارٹون از اے ویری ٹیڈیس پروجیکٹ. اٹس ویری انٹلیکچوئل پروجیکٹ. جو بھی بناتا ہے اسے سوچ سمجھ کے بناتا ہے. اور جتنا آنکھوں پہ یہ چیز اثر کرتی ہے, مووی اثر نہیں کرتی کیونکہ وہ کلپس ہیں, وہ جاتے رہتے ہیں ایک کے بعد دوسرا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بچے یہ سب موومنٹس دیکھ کر اور پھر گھر جا کے کھانا کھا رہے ہیں؟ نہیں. جو کارٹونز دیکھتے ہیں, یہ بھی ریسرچ پرووڈ کہ ہر ایک چیز جو بچہ دیکھتا ہے اس کی ویژن میں, جیسے ڈاکٹر فرد کہہ رہی تھی, اٹ از اسٹورڈ ان ہز میموری. اور جب وہ بستر پہ جا کے سوتا ہے دعا پڑھ کے, اس کے بعد کارٹونز آ جاتے ہیں اس کے دماغ میں, تو پوری رات یہی دیکھتا رہتا ہے. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں, ریسرچڈ, the children who watch maximum cartoons have maximum sexual pleasures and wet dreams in bed for children below puberty. 10 سال کے نیچے والے بچے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا اثر ہو رہا ہے. اٹھا لیں ان کو ٹیلی ویژن سے. Video games, they're even worse than cartoons because Asma was talking about the 2 students جو اپنے کلاس کے بچوں کو انہوں نے مار ڈالا. They used to play video game جو aim تھا video game کا کہ how many people can you kill. That was the game of the video game. And with Newsweek میں 2-3 ہفتے پہلے یہ پورا آیا ہے. بچوں کی سائیکی وہ اسٹڈی کیا انہوں نے. یہ ویڈیو گیمس بہت, اس لیے آپ کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے نہیں ہیں, آپ خود کر رہے ہیں. اینڈ آپ کا یہ ایم ہے کہ آپ مار ڈالیں کسی کو. ڈنور کولوراڈو میں جو انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں 2 بچوں نے باقی کلاس پہ فائرنگ کی, تو اس کو انہوں نے بہت جو ریسرچ کیا تو انہیں یہ پتا چلا کہ وہ نارمل گھروں سے تھے, نہ بہت امیر تھے نہ بہت غریب تھے, اور کوئی اور ایسی بات نہیں ملی سوائے یہ کہ ویڈیو گیمز جس میں وہ بہت انٹرسٹڈ تھے, اور اس میں ایم یہی تھا کہ آپ کتنے لوگوں کو مار سکتے ہیں. اور یہ کہ ایک دم نہیں ہوا, یہ پچھلے 2 سال سے وہ لوگ پلان کر رہے تھے. اور ان کے ایک نیبر نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ اس نے ایسی کوئی بات سنی تھی کہ وہ باہر سے جا رہا تھا اور یہ اپنے ڈرائیو وے میں یا کار کے پاس کہیں بیٹھے, یہ کوئی ان میں سے ایک پلان کر رہا تھا, اور اس نے رپورٹ بھی کیا تھا پولیس کو. اور ان کے پاس بہت انفارمیشن تھی بامبز بنانے کے بارے میں, اور بامب ایسے جس کے اندر جیسے چھوٹے چھوٹے ذرے بھر دیتے ہیں, فار ایگزامپل کیل وغیرہ, تو جب وہ پھٹتا ہے تو وہ بہت دور تک جاتے ہیں اور بہت لوگوں کو انجر کرتے ہیں. انہوں نے اس قسم کی ساری انفارمیشن جمع کی ہوئی تھی اور انہوں نے ایسی چیزیں بنائی تھی, اور یہ 2 سال کی پلاننگ تھی جس کے بعد انہوں نے یہ کیا. تو یہ ایک دم نہیں ہوا تھا. 15 بچوں کو انہوں نے مار ڈالا ہے. 2 لڑکیاں نے انہوں گن اس کے ایک لڑکی کو جا کر پوائنٹ کرا, اس نے کہا تم خدا میں, ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اس نے کہا ہاں.
You have to believe in God and you have to follow God's path. He shot her dead. He goes, there is no God. یہ ان کی مینٹالٹی یہ تھی. اس نے پوچھا, he asked her, do you believe in God? She goes, yes. And he just shot her. That was the state. آ رہی ہے کہ ان کے ریزلٹس ان کے اور ان کے بھائیوں کے اچھے نہیں آئے تو ان کے والد نے ناراض ہو کر ٹیلی ویژن کے اوپر لکھ کے لگا دیا 6 months کے لیے ٹی وی بین ہے, اور اگر اس کے بعد بھی ریزلٹ نہیں اچھے آئیں گے تو گھر سے باہر نکال دیں گے اس کو. اور 6 مہینے تک انہوں نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا تو پوری فیملی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی اور آپس میں تعلقات بہت اچھے ہو گئے اور ریزلٹس بھی بہت اچھے آنے لگے. تو اس کا صرف ایک ایفیکٹ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک فحاشی اور وہ سب کچھ سکھا رہا ہے, یہ تو ہماری خاندانی زندگی اور نظام اور فیملی لائف کو تباہ کر رہا ہے کہ آپس کے تعلقات جو ہیں, کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا آنا ناگوار ہے کہ جی ڈرامے کے ٹائم پہ کیوں کوئی آ گیا ہے, وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور اسی طرح لوگ آ کے بیٹھے رہتے ہیں, بس تھوڑی سی بات کی اور دھیان ادھر ہوا, یعنی انسانیت اور مروت تک ختم ہو کر رہ گئی. اچھا الادین, اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک شاپ کیپر ہے اور وہ فروٹ بیچتا ہے, تو ایک بچہ آتا ہے اور وہ سیب اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شاپ کیپر اس کے ہاتھ پہ چھری مار کے اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے. اور ایکچولی کیا دکھایا جا رہا ہے کہ مسلم جو ہیں ان کے ہاں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اور کارٹونز کے ذریعے میسج کیا کنوے کیا جا رہا ہے اسلام کے اگینسٹ. پاکستان میں جو بھی پروڈکٹس آئی ہیں فورن سے, مختلف مشینری وغیرہ, تو ان کی قیمتیں تو بڑھتی ہی چلی گئیں. تو یہ کیا ہوا کہ ڈش کی قیمت گرتی ہی چلی گئی اور ہر ایک کی وسعت یا استطاعت میں آ گئی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ خاص طور پر یہ بات جو ہے نا, اجلب علیہم بخیلک ورجلک, چڑھا لا ان پر اپنے سوار اور پیادے, یعنی جیسے فوجیں شیطان کی, یوں محسوس ہوتا ہے آیت کو پڑھ کے کہ امڈی چلی آ رہی, اور جو کچھ کام ہو رہا ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے فوجوں کا ہی کام ہے, ایک آدھ شخص کا نہیں ہے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور ان تمام چیزوں کو جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا, بنیادی طور پر ان سب کے پیچھے مال انوالو ہے, اور مال کا حصہ اس میں جاتا ہے, یا مال کمانے کا ذریعہ ہے یا مال لگانے کی جگہ ہے, اور ان چیزوں میں خوشی خوشی مال لگایا جا رہا ہے. پھر کسی حد تک یہ چیزیں اسٹیٹس سمبل بھی بنتی چلی گئیں, فخر کا ذریعہ بن گئی. اور اگلی چیز جس کی شیطان کو سہولت دی گئی, یعنی پہلی چیز تو مہلت دی گئی, پھر اس کے بعد استفزاز آواز کے ذریعے, اپنے سواروں کے ذریعے, فوجوں کے ذریعے, اور پھر مال اور اولاد میں شرکت کی آزادی, اور وعدہم, اور ان سے وعدے کر. شیطان انسان سے طرح طرح کے وعدے کرتا ہے, جس میں جنگ بدر کے موقع پر کفار سے وعدے کا ذکر ہے کہ اس نے ان سے آ کے انسانی شکل میں کہا تھا کہ تم آگے بڑھو, وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, میں تمہارا ساتھی ہوں, میں تمہارا پڑوسی ہوں, میں تمہارا مددگار ہوں. تو اس کے بعد جب وہ اصل موقع آیا تو کیا کہنے لگا, انی ارا ما لا ترون, میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. پھر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ بھی دراصل کیا تھا, ایک طرح سے وعدے تھے کہ اگر ایسا کر لو گے تو یہ فائدہ ہوگا. لیکن حقیقت کیا ہے, وما یعدہم الشیطان الا غرورا, اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے, جھوٹے. شیطان کے سارے وعدے غرور کے سوا کچھ نہیں. غرور کا لفظی معنی ہے غلط کام کو اس طرح مزین کر کے دکھانا کہ وہ اچھا اور درست لگے, یعنی ایک طرح سے دھوکہ دینا, کہ غلط چیز کو اچھا بنا کے دکھانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی زور, یعنی جو مجھ سے تعلق قائم کر لے گا, میری طرف آ جائے گا, میرا سہارا لے گا, مجھے تھامے گا, تو پھر ان کو تو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا. اللہ کے بندے, چنے ہوئے بندے, مخلص بندے, مؤمن بندے, اللہ نے ان کو اپنے طرف نسبت دی, میرے بندے. اللہ کے بندوں کے لیے بہت عزت اور شرف کی بات, بہت بڑا اعزاز, بہت بڑا مقام, کہ یہ ساری چیزیں
ان پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گی. اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کیا ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں، شیطان کی چالوں سے بچے ہوئے ہیں یا نہیں، اور جتنے اس کے حربے اور ذریعے اور طریقے ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں، ایک چارٹ بنا کر کہ میں ان چیزوں سے کس حد تک بچی ہوئی ہوں، کتنی دور ہوں. وہ تمام راستے جن سے شیطان داخل ہوتا ہے، شیطان آتا ہے، ان راستوں کو میں نے کس حد تک بند کر رکھا ہے. میرے کھانے پینے کی عادات، سونے کی عادات، گھر میں داخل ہونے نکلنے، زندگی کے مختلف کاموں کو بجا لانے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر کتنا چل رہی ہوں، اور اپنے مال اور اولاد کو شیطان کے راستے سے کس حد تک بچائے ہوئے ہوں. اگر اس چیز میں کامیاب ہوں تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، ان عبادی میں شامل ہیں. اور اگر نہیں تو پھر ایک طرف عباد الرحمن ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں عباد الشیطان ہوتے ہیں. اگر ہم وہ صفات نہیں رکھتے جو عباد الرحمن کی ہو سکتی ہیں تو پھر لازمی طور پر دیکھیں نا، فرق واضح ہے. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان کی چالوں اور شیطان کے زور اور شیطان کے غلبے سے بچنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا بندہ بننا ہوگا، اللہ سے تعلق رکھنا ہوگا. اور پھر فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب حافظ و ناصر. ابھی جب وہ فری میسنز کی بات ہو رہی تھی اور ان کی چالوں اور پروپیگنڈے اور شیطانی چالوں کی، تو میں نے دیکھا کہ بہت سی بچیاں سہمی بیٹھی ہیں، خوف زدہ سی ہیں کہ اب ہم کہاں سے بچ سکتے ہیں، کیسے اس سے نکل سکتے ہیں جب وہ اتنے طاقتور ہیں. تو سلطان کا مطلب کیا ہے؟ غلبہ، عروج، طاقت، قوت. وہ سب کچھ سلطان کے ایک لفظ میں آتا ہے جس سے آپ کسی بھی قسم کی پاور سے تشبیہ دے سکتے ہیں. فرمایا تیری قوت یعنی شیطانی قوت، شیطان کا غلبہ، وہ عروج، وہ زور میرے بندوں کو کچھ نقصان نہیں دے سکے گا، میرے بندوں پر وہ اثر انداز نہیں ہوگا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان کو کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو جاننا تو ضرور ہے کہ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور شیطان کس کس راستے سے حملہ آور ہو رہا ہے، اور اس نے انسانوں میں سے کیسے انسانوں کو اپنا آلہ کار بنا رکھا ہے کہ کچھ لوگ شیطان کے آلہ کار بن جاتے ہیں، چیلے بن جاتے ہیں، شاگرد بن جاتے ہیں، اور شیطان خود بھی کام کرتا ہے اور ان سے بھی کرواتا ہے. اور جیسے کہ ہمیں ان سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا؟ من الجنتی والناس، کہ وہ شیطان جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو اگر فری میسنز کی شکل میں انسانوں میں ایسی شیطانی قوتیں نظر آتی ہیں تو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ عبادی، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں. جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے، اللہ جیسی قوت کے ساتھ، پھر اسے کس چیز کا خوف، کس چیز کا غم، کسی چیز کا خوف نہیں، پھر وہ نہیں ڈرتے. شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے اپنے جیسوں کو ڈراتا ہے، جو اس کے قابو میں نہیں آتے اس پر اس کا زور بھی نہیں چلتا. جیسے آپ دیکھیں کہ دجال کی جو لوگ بات نہیں مانیں گے تو ان پر اس کا غلبہ نہیں ہو سکے گا، لیکن جو لوگ ڈر کے اس کی بات مان جائیں گے وہ پھر اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا اور ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے کام کرے گا. مثلاً ایک شخص کو اٹھائے گا، اس کو 2 حصوں میں توڑ کر پھر دوبارہ سے سی دے گا. تو انہی دجال کے فتنوں کا جہاں ذکر آتا ہے، اور اس کے خوف سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی بات مانتے چلے جائیں گے، اور جب مانیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ساری تائید ان کی ختم ہو جائے گی. مگر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر دجال قابو نہ پا سکے گا، دجال ہو یا شیطان ہو یا انسانوں میں سے کچھ انسانی شیطان ہو،
ان سب کا وار اسی وقت کام کرتا ہے جب آپ کے اندر ایمان کا لیول لو ہوتا ہے، آپ ایمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں. اس کا واحد حل کیا ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جن کے کسی معاشرے کے اندر پاورفل لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو وہ دندناتے پھرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم کہیں پکڑے بھی گئے، پولیس نے ہمیں پکڑ لیا تو فلاں کی سفارش سے ہم چھٹ جائیں گے کیونکہ ہم فلاں کے دوست ہیں، فلاں ہمارا عزیز یا رشتہ دار اس مؤثر عہدے پر موجود ہے، وہ ہمیں چھڑا لے گا. تو اگر ہم بڑے انسانوں کی دوستی، انفلوئنشل پیپل کے تعلق کی وجہ سے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ فلاں اور فلاں ہمارا اپنا ہے اور ان کی موجودگی میں ہمیں کیا نقصان ہوگا. تو خود سوچیں، جس شخص کا تعلق اور دوستی اور رابطہ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ہو جائے، اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا؟ اس کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تعلق پیدا کر لیں. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے یہ بجلی کی تار دیکھی ہے نکال کے، کتنی باریک ہوتی ہے، ذرا دور پڑی تو نظر بھی نہیں ہے. مثلا یہ جو اس وقت نظر آ رہی ہے تو پلاسٹک کوٹڈ ہے نا، اوپر ربڑ چڑھا ہوا ہے. اگر اس کو ہم اندر سے کاٹ کے نکالیں تو باریک سی چیز ہوتی اور اکٹھی ہو جائے تو کھلتی بھی نہیں. اس کے اندر کوئی خاص پاور نہیں ہوتی، لیکن جب اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے مین پاور ہاؤس سے، کیا چیز بن جاتی ہے یہ کہ آپ قریب تو جائیں اس کے، ایسا جھٹکا دے گی پٹخا کے وہاں پھینکے گی. کیوں کہ مین پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے. اگر نہیں جڑی ہوئی کچھ بھی نہیں، لیکن اگر جڑی ہوئی ہے تو بہت بڑی طاقت ہے. وہ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ جو اقبال کی شاعری میں مرد مومن کا تصور ہے اور اس کی قوت اور اس کی شان، یہ بہت قابل غور ہے. اور ایمان ہی وہ طاقت ہے، اللہ سے تعلق ہی وہ قوت ہے کہ جب آپ میں ٹرانسفر ہونے لگتی ہے وہ، اور آپ کا جب تعلق اس سے جڑ سکتا ہے تو پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر ان کے لیے نہ خوف رہتا ہے نہ غم ہوتا ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب ہی وکیل، توکل کیے جانے کے قابل ہے، بھروسے کے قابل ہے، حافظ و ناصر ہے. اب میں چند باتیں سم اپ کروں گی کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے. ایک تو بنیادی بات ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. یہ تو ایک واضح سی بات ہے، ایک بڑا موٹا سا نقطہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا ہے. اس تعلق کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، یا کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کسی بھی چیز کے شر سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ احتیاط. اور احتیاط کسی چیز سے کب ہوتی ہے؟ جب اس کا علم ہوتا ہے. اب الحمدللہ ہمیں علم تو ہو گیا کہ شیطان کہاں کہاں سے وار کرتا ہے. اب ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا ہے، ان سارے دروازوں کو چیک کرنا ہے کہ بند ہے کہ نہیں. ایک بھی کھلا رہ گیا تو وہاں سے آ جائے گا، ان سب کو بند کر دیں. دوسری بات، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق. شیطان سے محفوظ رہنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ علمی اور عملی طور پر قرآن اور سنت کی پابندی کی جائے. قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت اور تشریح اس طرح کی کہ اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. یعنی ایک لکیر کھینچ کے فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. پھر دائیں اور بائیں دو لکیریں کھینچی، یعنی اسے کراس بنایا اس میں نا، اور فرمایا یہ گمراہی کے راستے ہیں. ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے. یعنی سیدھا راستہ ہے، سیدھی لکیر ہے، اور اس میں بیچ میں دو لکیریں کراس ہیں. اور فرمایا کہ جب ایک بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں یہ لکیر جو ادھر ادھر کو جا رہی ہے اس پر ایک شیطان بیٹھا اور وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ. بندہ اس سے بچ کے نکلتا ہے تو آگے وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ، دوسری طرف کہتا ہے ادھر آ جاؤ. یعنی ہر جگہ پر شیطان اسے کھینچنے کو اور پکڑنے کو تیار ہے کہ جب صراط مستقیم پہ کوئی چلنا چاہتا ہے تو اس راستے میں شیطان آگے رستوں میں بیٹھے ہوئے اچکنے کے لیے.
ڈاکو بن کر. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ادھر ادھر نہ جانا، سیدھے اس پر چلتے رہنا. جو قرآن اور سنت میں لکھا ہے بس وہ کافی ہے. اگر کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے بگڑ جاؤ گے، بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو ادھر ادھر کے راستے جا رہے ہیں نا، ادھر ادھر کی باتیں چاہے کتنی بھی خوش نما ہو ان کی نہ پیروی کرنا. عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا مثلا جوگیوں کے جو طریقے ہیں، ہندوؤں کے جو طریقے ہیں، ان سب کے اندر ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس سے آپ کی روح کو بڑا سرور ملے اور آپ کو بہت وقتی طور پر سکون ملے. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت پانے کے لیے ان میں سے کوئی طریقہ بتایا؟ اگر نہیں بتایا تو وہ سب کس میں آ جائے گا؟ بدعت میں آ جائے گا. اور اس کے ذریعے شیطان 10 نیک کام کروا کے ایسا کام کروائے گا کہ جس سے سب کچھ ضائع ہو جائے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے ہٹ کر رونے لگتا ہے، کہتا ہے وائے ناکامی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے تو جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ نماز کا آلٹرنیٹ کوئی اور چیزیں تلاش کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے. تو اب یہ سراسر شیطانی چال ہے نا ایک، کہ شیطان کو بھی سجدے کے انکار نے ہی اتنا دور جا پھینکا تھا. اور ہمیں بھی شیطان سب سے پہلے جس چیز سے ہٹاتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. سب سے زیادہ مشکل اس کو بنا کے پیش کرتا ہے، اس سے دور لے جاتا ہے. تیسری چیز شیطان سے بچنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلب کرنا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت بھی ہمیں کیا کہا گیا؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، نیکی کی تلقین کرو، جاہلوں سے مت الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسانے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی جب وہ تمہیں الجھنے کے لیے کہے تو مت الجھو. اسی طرح یہ دعا پڑھنی چاہیے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. سورۃ المؤمنون 97-98 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے شیطان سے اللہ کی بکثرت پناہ مانگتے تھے. نماز میں شروع میں یہ دعا پڑھتے تھے، افتتاحی دعا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاخانے خطرے کی آماج گاہیں ہیں، اس لیے اگر تم میں سے کوئی شخص ان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے. پھر اسی طرح غصے کے وقت پناہ مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگوں کی آپس میں گالی گلوچ ہو گئی. ان میں سے ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی ناک شدت غضب سے پھٹ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا جملہ معلوم ہے اگر وہ اس کو پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. صحابہ کرام نے کہا وہ کون سا جملہ ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اسے پڑھنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. تو یہ جملہ غصے کو دور کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی غصے کے وقت اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا
او اجرہ الی مسلم. اسی طرح شوہر اور بیوی کے تعلقات میں دعا سکھائی گئی. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہ کے نام سے، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور شیطان کو ہماری اولاد سے دور رکھ. فرمایا اگر دونوں کے ملاپ سے کوئی اولاد ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا. پھر اسی طرح گدھے کے چیخنے کے وقت بھی پناہ مانگی گئی. فرمایا کہ جب گدھا چیخے تو تم شیطان سرکش سے اللہ کی پناہ طلب کرو. پھر اسی طرح بال بچوں کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصی طور پر وہ دعا جو حضرت حسن حسین کے لیے آپ پڑھتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے اور موذی جانور سے، ہامہ موذی جانور، اور نظر بد سے. اور آپ فرماتے ہیں میرے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی حفاظت اسی طرح کیا کرتے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں پر یہی پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح پناہ مانگنے کی بہترین دعا کیا ہے؟ سب سے بہتر دعا جس کے ذریعے پناہ مانگی جائے سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہے. عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ان دونوں صورتوں سے بہتر کسی بھی صورت کے ذریعے پناہ نہیں طلب کر سکتے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اچھا، بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اگر شیطان تمہارے سامنے برائیوں کو خوبصورت کر کے پیش کرے تو تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا اس سے لڑوں گا. انہوں نے کہا اگر دوبارہ ایسا کرے؟ اس نے کہا پھر لڑوں گا. انہوں نے کہا اس کا سلسلہ تو دراز سے دراز تر ہوتا چلا جائے گا، تو ہر وقت لڑائی ہوتی رہے گی. بتاؤ اگر تم بکریوں کے کسی گلے کے پاس سے گزرو اور اس گلے کا محافظ کتا بھونکنے لگے یا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا حسب طاقت اس کا مقابلہ کر کے اس کو دور کروں گا. انہوں نے کہا اس میں بات لمبی ہو جائے گی، اس کی بجائے بکریوں کے مالک سے امداد حاصل کرو، وہ تم سے کتے کو روک دے گا، وہ کتے کو ایک طرف کر دے گا. یعنی اگر تم نے وقت اس میں لگایا کہ کتے سے لڑتے رہو تو کتا تو بھونکتا جائے گا، وہ نہیں باز آئے گا. تو اگر مالک سے کہو بھی ذرا کتے کو ایک طرف کر لو تو آپ نکل جائیں گے. تو جب ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیتے ہیں کہ اللہ اس شیطان کو ہم سے دور کر دے، تو مالک جو ہے وہ اس شر کو ایک طرف کر دیتا اور ہم خیریت سے گزر جاتے ہیں. تو اس لیے سب سے بہتر بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی جائے. پھر اسی طرح ذکر الہی میں مشغولیت، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو 5 چیزوں کی تاکید کی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی میں تمہیں ذکر الہی کی تاکید کرتا ہوں، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تعاقب میں دشمن لگے ہوں. وہ ایک محفوظ قلعے میں آتا ہے اور اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کر لیتا ہے. یہی حال بندے کا ہے، وہ اپنے آپ کو ذکر الہی کے ذریعے سے ہی شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے. جتنا کثرت سے ذکر کریں گے اتنا ہی اس سے محفوظ رہیں گے. اور 5ویں چیز ہے اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص جنت کی راحت اور وسعت کا خواہش مند ہے اسے جماعت سے وابستہ رہنا چاہیے. یعنی نیک لوگوں کی جماعت مراد ہے، یعنی کسی ایک خاص پارٹی کی طرف اشارہ نہیں ہے. اس میں جماعت سے مراد نیک لوگوں کی، کہیں بھی جو لوگ گروہ میں ہوں نیکی کے کام پر. شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے، 2 سے دور بھاگ جاتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطانی وسوسے اس کو آنے لگتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور طرح طرح کی بدگمانیاں اور برے خیال. جو ہی آپ کسی اچھے کام میں لگتے ہیں، اب مثلا اس وقت میں اور آپ ایک کام میں مشغول ہیں، ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کچھ یاد نہیں. ظاہر ہے کہ ایک اچھے کام میں لگے ہوئے تو بھولے رہیں گے، کوئی بدگمانی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، ایک خوشگوار ماحول ہے. تو بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شر سے بچنے کے لیے کیا تدبیر سکھائی؟ اچھی مجلس، اچھی صحبت، اچھے لوگوں میں بیٹھو تو کیا ہوگا؟ شیطان سے خود بخود محفوظ ہو جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے کہ جس دیہات یا بستی میں 3 افراد ہوں اور وہاں نماز نہ پڑھی جاتی ہو یعنی جماعت سے، ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. تم لوگ جماعت سے وابستہ رہو. ریوڑ سے علیحدہ بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم میں سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے، یہ ملت 73 میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا، اور وہ الجماع ہے۔ اس سے مراد ہر ایک یہ اپنی طرف نہ لے، 72 سے مراد وہ گمراہ کن کے جن کے عقائد خراب ہیں، اس سے مسلکی اختلاف مراد نہیں ہے۔ پھر اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے شیطان کی چالوں کا ذکر کرتے رہنا۔ مثلا ایک شخص آپ کے پاس پریشان ہو کر آیا، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں کوئی کچھ، تو آپ اسے ٹھنڈا کریں اور کہیں کہ یہ شیطان کی شر ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ تم دونوں کے درمیان موافقت ہو۔ شیطان جو ہے اس کا سب سے پسندیدہ دلچسپ مشغلہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ڈلوا دے، یعنی مختلف موقعوں پر شیطان کی چالوں کا ذکر کرنا۔ اب جیسے شیطان کی چالوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں کافی قوت بھی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ایسے اور ایسے نپٹوں گی اس سے، تو اگر ہم اس کا ذکر ہی نہ کریں اور صرف قرآن پڑھتے رہیں تو وہ اتنی بات نہیں بنے گی۔ تو اس لیے اس کی چالوں کا اور اس کے منصوبوں کا انکشاف کرنا بڑا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح شیطان کی مخالفت، یعنی بعض اوقات انسان نیک کام کرنے لگتا ہے اور شیطان اسے بہکاتا ہے کسی طریقے سے، تو انسان چاہتا ہے میں چھوڑ دوں یہ کام، کوئی فائدہ نہیں اس کام کے کرنے میں۔ مثلا اگر آپ لمبی نماز پڑھے تو شیطان کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں، ریاکاری کر رہے ہو، تو انسان کہتا ہے اچھا میں پڑھتا ہی نہیں۔ یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کسی مجلس میں نماز نہیں پڑھتے، کس طرح لوگ کہیں گے کہ بڑا نمازی، بھی کہتے رہے لوگ جو کہتے ہیں، فرض ادا کرنا ہے، اب لوگوں کی وجہ سے فرض تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کسی اچھے کام کو چھوڑنے کو جب آپ کا دل چاہے تو یاد رکھیں کہ وہ شیطان کا وسوسہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ، اور ہمیں وہ کام اس کے خلاف کرنا چاہیے۔ مثلا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے خلاف چلنا چاہیے۔ اگر ہم کھڑے ہو کر پیئیں تو شیطان پینے میں شریک ہوتا ہے، اس لیے مخالفت کریں اس کی اور بیٹھ کر پیئیں۔ اسی طرح قیلولہ کرنے کا حکم ہے، جی ہاں، فرمایا قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے۔ قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کا تھوڑا سا آرام، لمبی نیندیں نہیں، تھوڑا سا آرام، 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے سے میکسیمم 1 گھنٹہ۔ قیلولہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا، ہاف این آور کافی ہوتا ہے قیلولہ کے لیے، کہ آپ خاموش لیٹ جائیں، آنکھیں بند کر کے، زبان بند کر کے، اور بالکل ریلیکس کریں۔ یہ آدھا گھنٹہ لیٹنا آپ کو ایک نئی انرجی دے گا۔ مصروفیت ہو یا کوئی اور بڑا کام ہو وہ تو اور بات ہے، لیکن نارمل روٹین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قیلولہ کرنا، دوپہر کو آرام کرنا۔ تو فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے۔ تو شیطان اگر ہم پہ مسلط ہو جائے تو وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ مت سو، سب سو رہے ہیں نا تو تم کچھ اور کرو، بڑی اچھی پڑھائی ہوگی اس وقت، اور تھکے ہوئے گئے ہیں اور تھکے ہوئے وقت میں آپ پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، وہ تھکاوٹ اتنی لمبی ہوگی کہ رات تک بھی آپ کچھ نہیں پڑھ سکیں گے، اور جب آپ تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوبارہ اٹھتے ہیں، ہوتا وہ آدھا گھنٹہ مگر وہ آپ کے بہت سارے ٹائم میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول خرچی سے پرہیز، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کسی کو بھائی نہیں کہا شیطان کا، فضول خرچ لوگوں کو بھائی کہا اس کا۔ ظاہر ہے وہ تو مذکر مؤنث آپ خود ہی کر لیں گے، لیکن قرآن کے جو ترجمہ ہے مجھے اس کو فیمیل نہیں بنانا، وہ جیسا ہے ویسا ہی چلے گا۔ پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچت کی یہاں تک کہا کہ اگر کھانا کھاتے وقت لقمہ ہاتھ سے گر جائے نا تو کیا کرو؟ اٹھا کر اس کو کھا لو، اسے چھوڑو نہیں، ورنہ یہ شیطان کا ہے۔ فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں موجود ہوتا ہے، تاکہ کھانے کے وقت بھی اگر لقمہ گر جائے تو اس پر لگی گندگی کو صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کھانے سے فراغت کے بعد انگلیاں بھی چاٹ لینی چاہیے، پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہو، لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ اچھا یاد رکھیں جتنی سنت کے کام ہے نا، شیطان نے ان سب کو ہمارے لیے اتنا حقیر اور معمولی اور ہنسنے کی چیز بنا دیا کہ اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہائے کتنا کنجوس ہے، یا کیسی بھدی حرکت کر رہا ہے، پینڈو ہے۔ جی ہاں، اس قسم کے القاب۔ اب جو آئندہ نسل ہے اس کی حفاظت کریں، جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، جیسے بولنے میں بہت جلدی ہم کرتے ہیں، تو بعض اوقات بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تیز تیز بولتے ہیں۔ اب وہ تیز تیز بولنے میں بات آدھی سمجھ میں آتی ہے اور آدھی نہیں آتی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور و فکر رحمانی صفت ہے، اور العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطانی صفت ہے۔ جیسے کھانے میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں، تیز تیز کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے تیز تیز کھانے میں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا کھایا، بعض اوقات انسان ضرورت سے زیادہ کھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے جمائی لینا،
یون کرنا. جمائی بھی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے حتی الامکان روکنا چاہیے, کنٹرول کرنا چاہیے. بعض لوگ منہ کھول کے مجلس میں جمائی لے رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ شریک کر لیتے ہیں, کیونکہ جب کوئی کہتا ہے ہاں, یعنی جمائی کی ہاں جب کرتا ہے تو اس سے شیطان ہنستا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو جمائی میں آواز خاص طور پر بالکل نہیں نکلنی چاہیے, اس آواز پہ شیطان خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے توبہ اور استغفار. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اور حضرت آدم اور حوا نے کیا کہا تھا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شک و شبہ کا ازالہ کر لینا چاہیے, کیونکہ شک کے ذریعے شیطان انسان تک پہنچتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ صفیہ بنت حیی سے روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے آئی, کچھ گفتگو ہوئی, پھر میں واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ مجھے گھر تک چھوڑنے آئے. وہاں سے 2 انصاریوں کا گزر ہوا. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز تیز چلنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ چلو, یہ کوئی غیر عورت نہیں, میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ, یعنی ہم آپ پہ کوئی شک کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی غلط خیال نہ ڈال دے کہ نبی رات کے اندھیرے میں ایک عورت کے ساتھ جا رہے تھے. اور اسی طرح پھر یہ تو ہے نا ہر انسان کے ساتھ شیطانی حملے. اب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے جن پڑنا, اور وہ انسان کو مخبوط الحواس جو بنا دیتا ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ کچھ آیات اور کچھ چیزیں ہیں جو مسنون ہیں, جو بتائی گئی ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے. اچھا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, یہ بھی ایک شیطانی اثر ہے. یعنی شیطان کی باتوں سے تو شیطان جائے اور رحمان کی باتوں سے شیطان نہ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یقین سے پڑھتے ہی نہیں ان کو. تو بہت سارے لوگ اگر کوئی ایسا حملہ ہو جائے تو اللہ کے کلام سے مدد لینے کی بجائے ایسے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں بتاتے ہیں, جن کا قرآن اور سنت سے کچھ بھی. بعضوں کا تو کل ہی مجھے کوئی یہ دکھا رہی تھی, تو بچہ روئے تو کیا پڑھو, یا بدوح لکھا ہوا تھا اس پر, تعویذ اس پہ لکھا ہوا, اور اس میں جنات سے بچنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, پھر سورۃ البقرہ کی تلاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی شیطان اس کے پاس بھی نہیں جاتا. ہم نے جب الہدا شفٹ کیا تو پہلا دن جس دن ہم سب بچیوں کو لے کر گئے تو سب کے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا دیے, اور سب جگہوں پہ اندر باہر اوپر نیچے ہر جگہ پھیل کر سب نے سورۃ بقرہ پڑھی اونچی آواز میں. تو ایسے ہی اگر آپ, کیونکہ کئی گھروں میں جیسے جنات وغیرہ رہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں, جب بھی کبھی گھر شفٹ کریں یا کچھ کریں تو اس میں بلند آواز سے بیٹھ کر کم از کم اس وقت ضرور سورۃ البقرہ پڑھ لیں. اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگی. آپ عشاء کی نماز میں پڑھ لیں, سنتوں میں پڑھ لیں, کچھ کر لیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب تحریر کی, اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل کی جن کے ساتھ سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے. ان دونوں آیتوں کی جس گھر میں 3 رات تلاوت کی جائے گی وہاں شیطان نہیں آئے گا. تو جنات کو بھگانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اسی طرح آیت الکرسی, اسی طرح کچھ اور ذکر الہی جو ہے, اس میں حرز اعظم ایک کتاب ہے چھوٹی سی, اگر آپ کے پاس ہو یا اسٹال سے آپ کو مل جائے گی, وہ پڑھنا بہت مفید ہے. اس میں بھی جو آیات جمع کی ہوئی ہیں وہ مسنون آیات ہیں, یعنی ان کے پیچھے ریفرنس موجود ہے, اور آیات شفا بولتے ہیں, منزل بولتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول کاموں سے پرہیز, لغویات سے پرہیز, فضول چیزیں دیکھنے, کھانے, بات کرنے, فضول لوگوں سے میل جول رکھنا, یہ سب بچنا چاہیے, ورنہ انسان انہی کے زیر اثر آ جاتا ہے. انسان غافل لوگوں سے بہت میل جول رکھے گا, غافل ہو جائے گا, اور غافل دل پہ شیطان آ کے ڈیرا ڈال لے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. يعلم ما بين
بسم الله الرحمن الرحيم